Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we have the first lecture of Principles of Microeconomics. This subject, the title of this subject is Principles of Microeconomics for BBA, BS and MS Economics students, and it is also Economics Part 1 for BS Education students. So we see what is microeconomics. Economic analysis is of two types, micro and macro analysis. Here we have to discuss microeconomics. Both the terms microeconomics and macroeconomics were first used by Ragnar Frisch in 1933. Micro means small, 1 millionth part, यानी 10 लाखवां हिस्सा किसी चीज़ का, मतलब ये कि किसी बड़ी चीज़ का जो सबसे छोटा जुज़ है, जो सबसे छोटा हिस्सा है, उसको स्टडी करना, ये माइक्रो है. Microeconomics studies the economic action and behavior of individual units and small groups of individual units. In microeconomics, we study a particular individual, यानी किसी एक ख़ास फ़र्द को, शख्स को स्टडी करना, हाउस होल्ड एक कुनबे को, फैमिली को, पर्टिकुलर फर्म एक कारोबारी इदारे को, इंडिविजुअल प्राइसेस या एक चीज़ की कीमत को, वेजेस उजरतों के बारे में, इनकम्स आमदनियों के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्री किसी एक सनत के बारे में, एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़ एक्सेट्रा. तो मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी बड़ी चीज़ के किसी एक जुज़ को, किसी एक पार्ट या हिस्से को, तो उसका छोटे से छोटा हिस्सा जो है उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं. तो इसलिए इसको कहा गया कि माइक्रो 1 millionth पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा भी किसी चीज़ का जो है, ये इतना छोटा हिस्सा जो है उसको हम स्टडी करें, तो ये माइक्रो एनालिसिस. In the words of Baldwin, microeconomics is the study of particular economic organization, यानी एक कारोबारी इदारा, a particular firm एक कारोबारी इकाई फर्म, a particular household एक ख़ास कुनबा फैमिली, प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी किसी एक चीज़ की कीमत को स्टडी करना, वेजेस उजरतों को, इनकम एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक्सेट्रा. Erich Lethwich says that microeconomics is concerned with the economic activities of such economic units as consumers, resource owners and business firms. कंज्यूमर से मुराद होता है कि जो शख्स अशिया ज़रूरत की ख़रीदता है बाज़ार से और उनको कंज्यूम करता है, सर्व करता है, इस्तेमाल में लाता है, वो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर या सारिफ कहलाता है. रिसोर्स ओनर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आमदनी पैदाइश के तौर पे काम करते हैं. मसलन किसी शख्स के पास जो है लैंड फैक्टर है, ज़मीन है, मकान है, तो वो उसका रिसोर्स ओनर है, उसका मालिक है. इसी तरीके से कोई शख्स जो है मेहनत करता है, जिस्मानी या ज़हनी मेहनत करता है, तो वो लेबर फैक्टर है, तो वो लेबर का रिसोर्स ओनर है. इसी तरीके से कोई जो है वो सरमाया सूद पे देता है तो सूद कमाता है, वो सरमाए का रिसोर्स ओनर है. और जो शख्स कारोबारी सलाहियतें रखता है, जो कारोबार का निज़ाम चलाने की सलाहियत रखता है, वो एंटरप्रेन्योर है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स ओनर है. तो रिसोर्स ओनर्स मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बिजनेस फर्म्स, और कारोबारी इदारे जो हैं वो सब जो है उनको हम इकाइयों को स्टडी करते हैं. Then microeconomics and allocation of resources. In microeconomics, it is assumed that all resources of the country are being fully utilized. That means full employment. The theory of product pricing and the theory of factor pricing, rent, wages, interest, profit, are included in microeconomics. In short, microeconomics is a study of interacting units of consumers, producers, and resource owners. Microeconomics also explains how the efficiency in production, distribution, and overall economic efficiency can be achieved. तो ये इसमें जो है 2-3 थ्योरी का जिक्र हुआ. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग,
یہ فل امپلائمنٹ جو ہے یہ کنسیپٹ ہے جو کلاسیکل اکانومسٹ میں زیادہ تر مقبول تھا. وہ یہ فرض کر لیتے تھے کہ ملک میں کامل روزگار ہے. کامل روزگار یا فل امپلائمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ملک کے جتنے لوگ ہیں جو کام کرنے کے قابل ہیں وہ سب کام پہ لگے ہوئے ہیں. ملک میں جتنا سرمایہ موجود ہے وہ سب کاروبار میں لگا ہوا ہے. ملک میں جتنے جو ہے قدرتی وسائل ہیں ان سب سے پورا کام لیا جا رہا ہے. اور ملک میں جتنے ذہنی کاروباری صلاحیت کے مالک ہیں وہ سب جو ہے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. تو سارے فیکٹر اور پروڈکشن یا آمین پیدائش جو ہے وہ جب کام میں لگے ہوئے ہوں کسی ملک میں تو اس کو فل امپلائمنٹ کہتے ہیں. تو 100% فل امپلائمنٹ جو ہے یہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے. اس لیے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک 95% تک جو ہے کامل روزگار حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شی از ایٹ دی لیول آف فل امپلائمنٹ. تو اس میں فیکٹر پرائسنگ تھیوری کا ذکر ہوا، یعنی یہ فیکٹر اور پروڈکشن جو ہے ان کے معاوضے کس نظریے کس تھیوری کے تحت طے کیے جاتے ہیں، یہ مائکرو اکنامکس اسٹڈی کرتی ہے. اس طرح پروڈکٹ پرائسنگ کی بات ہوئی تو مائکرو اکنامک یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ کسی خاص پروڈکٹ یا کسی خاص چیز یا کموڈٹی کی کوئی شے جو استعمال کی ہے اس کی قیمت کیسے مقرر ہوتی ہے. اس میں جو ہے پھر ڈیمانڈ اور سپلائی وغیرہ سارا کچھ آتا ہے. تو یہ تھیوری جو ہیں یہ مائکرو اکنامکس کا حصہ ہے. تو ان شارٹ مائکرو اکنامکس از اے اسٹڈی آف انٹریکٹنگ یونٹس آف کنزیومرز پروڈیوسرز اینڈ ریسورس اونرس. تو یہ سب لوگ جو ہیں جو صارفین ہوتے ہیں اور جو پروڈیوسرز مال بنانے والے ہوتے ہیں کارخانہ دار وغیرہ، اور جو فیکٹرز اور پروڈکشن ہوتے ہیں، ان سب کا جو باہمی معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے مائکرو اکنامکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو مائکرو اکنامکس آلسو ایکسپلینز ہاؤ دی ایفیشنسی ان پروڈکشن، پیداوار کسی چیز کی جو ہے اس میں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ بہتری حاصل کی جا سکتی. ڈسٹریبیوشن، اس چیز کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے. اینڈ اوور آل اکنامک ایفیشنسی کین بی اچیوڈ، اور ملک کی معاشی جو صورتحال ہے، معاشی صلاحیت جو ہے اس میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے. The 4 basic questions which are included in the scope of microeconomics are as under. تو یہ 4 بنیادی سوالات ہیں جو اکنامکس میں جو بھی کوئی دخل رکھتا ہے، جو انٹرسٹ لیتا ہے، جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس نے یہ 4 چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. What goods or services are to be produced، کہ وہ کیا چیز بنائے گا، کیا سروس مہیا کرے گا، اس کا فیصلہ کرے گا. How they will be produced، یہ اشیاء یا خدمات کس طریقے سے، کون سی ٹیکنیک سے جو ہے ان کو بنایا جائے گا، مشینی طریقے سے یا مینول ہاتھوں سے جو ہے کس طریقے سے جو ہے کون سی ٹیکنیک اور پروڈکشن استعمال کی جائے گی. Where they will be produced، اور یہ جو عمل ہے اشیاء بنانے کا یا خدمات مہیا کرنے کا، یہ کہاں پر جو ہے یہ کاروباری اکائی یا ادارہ قائم کیا جائے گا. فار ہوم دے ول بی پروڈیوسڈ، اور یہ اشیاء یا خدمات جو ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہم نے بنانی ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں وہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد آس پاس ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگر ہم ایک ایسے گاؤں میں جو ہے اکیڈمی کھول لیں جس میں لوگ ہی ان پڑھ ہوں اور وہاں جو ہے ہم ایم فل اور پی ایچ ڈیز جو ہے ٹیچر رکھ لیں تو ظاہر ہے کہ وہ اکیڈمی وہاں نہیں چل سکے گی، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو ہم نے چیز بنانی ہے اس کے لیے ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ کہاں بنائی جائے گی، کن لوگوں کے لیے بنائی جائے گی، ان کے استعمال کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیز یا وہ خدمت جو ہے مہیا کی جائے گی تو پھر کاروبار چلے گا. دین امپورٹینس آف مائکرو اکنامکس، اس کی اہمیت کیا ہے. اٹ از ہیلپفل ٹو انڈرسٹینڈ دی ورکنگ آف فری مارکیٹ اکانومی. فری مارکیٹ اکانومی کا مطلب ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ان کو آزادانہ کام کرنے کا موقع دیا جائے اور اس میں جو ہے غیر ضروری دخل اندازی نہ ہو، حکومت کی طرف سے نہ ہو، لوگوں کی طرف سے نہ ہو، پروڈیوسرز کی طرف سے نہ ہو، کنزیومرز کی طرف سے نہ ہو. یعنی بالکل جو ہے اس کو لیسز فیئر پالیسی کہتے تھے کلاسیکل رائٹر جو ہیں کہ یہ جو ہے فری اکانومی ہونی چاہیے، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے،
تو پھر ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز جو ہیں وہ خود ہی جو ہے قیمت وغیرہ متعین کریں گی اور خود آزادانہ طریقے سے جو ہے یہ مارکیٹ میکانزم چلے گا. Number two, it helps in knowing the conditions of efficiency in consumption, production and distribution of wealth. اکنامی جو ہے اس کا سب سے پہلا جو بانی تھا ایڈم اسمتھ، اس نے جو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور وہ 4 حصے تھے: پروڈکشن آف ویلتھ، کنزمپشن آف ویلتھ، ایکسچینج آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو ویلتھ جو ہے اس سے مراد اکنامکس میں روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے بدلے میں ہم کوئی دوسری شے حاصل کر سکتے ہیں، جس کو دے کر ہم کوئی دوسری چیز اپنی ضرورت کے حاصل کر سکتے ہوں، تو وہ ویلتھ ہے. وہ چاہے کتاب کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے، سکوں کی شکل میں ہے، کرنسی نوٹوں کی شکل میں ہے، یا کسی پھل وغیرہ کی شکل میں. ایک زمانے میں بارٹر ایکسچینج ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے کوئی سودا کوئی چیز دیتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کی چیز لے لیتا تھا. تو یہ ایکسچینج آف ویلتھ تھا. تو یہ کنزمپشن ہم کس طرح جو ہے استعمال کرتے ہیں اشیاء کا، پروڈکشن اشیاء پیدا کیسے کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن پھر ان کو جو ہے تقسیم کیسے ہوتی ہے. ایک چیز جو ہے بنتی ہے، ایک مل جو ہے ٹیکسٹائل مل کراچی میں ہے، لیکن اس کا کپڑا جو بنا ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں مل جاتا ہے، یہ ڈسٹریبیوشن. دین نمبر 3, it also explains working of the economy without central control. It means free enterprise economy. یعنی ایسی معیشت جس میں کوئی مرکزیت نہ ہو، جس میں ایک مرکزی کسی اتھارٹی کی طرف سے کوئی دخل اندازی نہ ہو، تو اس کو بھی یہ ایکسپلین کرتی ہے. یہ وہی جو ہے فری اکانومی ہے، لیسز فیئر والی، آزادانہ، یہ مارکیٹ فورسز کو آزادانہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. اس میں جو ہے مثلا حکومت جو قیمتیں مقرر کرتی ہے یہ کام نہ ہو، حکومتیں قیمتیں جو چیک کرتی ہے یہ کام نہ ہو. اس طریقے سے جو ہے آزادانہ جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ کام کریں، تو اس سے قیمت جو متعین ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. اٹ آلسو انوالوز دی اسٹڈی آف ویلفیئر اکنامکس. اور اس میں جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو فلاحی معیشت ہے اس کو کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو جو ہے اپنے نظام میں شامل کر سکتے ہیں. دا لمیٹیشنز آف مائکرو اکنامکس. یہ مائکرو اکنامکس کی حدود کیا ہیں؟ یہ دا لمیٹیشنز آف مائکرو اکنامکس، یعنی مائکرو اکنامکس کی حدود یا اس میں جو خامیاں ہیں، جو چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں وہ کیا ہیں. تو اٹ ہیز also some limitations which are as under. Number 1, assumption of full employment in the economy which is unrealistic. تو یہ پہلی چیز جو ہے یعنی فل امپلائمنٹ کا تصور، جو کام روزگار کا بھی میں نے ایکسپلین کیا، یہ کنسیپٹ، یہ تصور جو ہے یہ کلاسیکل رائٹرز ایڈم اسمتھ، ڈیوڈ ریکارڈو وغیرہ نے جو ہے یہ تصور دیا تھا، اور وہ یہ ازیوم کر لیتے تھے، فرض کر لیتے تھے کہ ملک میں کام روزگار ہے، یعنی سارے فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے لینڈ اور یہ کیپٹل، لیبر، آرگنائزیشن یا انٹرپرینرشپ، یہ سب جو ہے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ 100% کریکٹ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. بہت سے ملکوں میں جو ہے زیادہ تر لیبر فیکٹر جو ہے وہ بے روزگار ہے. خود پاکستان میں جو ہے کوئی 8% لیبر فورس ہماری جو ہے بے روزگار ہے. تو اس لیے سارے فیکٹر پروڈکشن جو ہے ہر وقت 100% کام میں نہیں لگے ہوئے ہوتے، ان سے جو ہے پورا کام نہیں لیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو یہ بھی کہتے ہیں انڈر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. تو یعنی جو جتنا کام لیا جا سکتا ہے، مثلا ایک کارخانہ ہے، اس کی جو مشینری ہے اس سے آپ 24 گھنٹے کام لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے 12 گھنٹے کام لے رہے ہیں، 16 گھنٹے کام لے رہے ہیں، تو یہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے، یعنی آپ اس سے جو ہے پورا کام نہیں لے رہے ہیں. تو فل امپلائمنٹ جو ہے اس وقت ہوگا جب ساری مشینریاں، سارے کارخانے، سارے لوگ، سارے فیکٹر آف پروڈکشن، سارے جو ہے نیچرل سورسز، سارے کے سارے جو ہیں ان سے کام لیا جا رہا، 24 گھنٹے کام میں لگے ہوئے ہوں. تو یہ جو ہے فل امپلائمنٹ. دا نمبر 2, assumption of laissez-faire policy which is no longer existing in any country. دوسرا یہ مفروضہ جو ہے کہ یہ بالکل آزاد جو ہے اکنامک فورسز جو ہیں، مارکیٹ فورسز جو ہیں بالکل آزاد ہوں، کسی قسم کی مداخلت نہ ہو،
یہ اب کسی ملک میں بھی نہیں ہے. تو یہ مفروضہ بھی جو ہے غلط ہو گیا آج کل کے دور میں. Then number 3, it studies individuals and parts of the economy and not the whole economy. تیسری اس میں جو ہے کمی یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے، معیشت کے حصوں کو، جز کو، اجزاء کو اسٹڈی کرتی ہے، پوری معیشت کو اسٹڈی نہیں کرتی. تو پوری معیشت کو اسٹڈی کرنے کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ ہوتا ہے میکرو اکنامکس. وہ اگلے سمیسٹر میں آپ لوگ پڑھیں گے. تو یہ مائکرو اکنامکس جو ہے یہ جزیات کو اسٹڈی کرتی ہے، انڈیویجولز کو، کسی ایک اکائی کو، ایک اکیلی جو ہے کاروباری ادارہ یا بزنس فرم جو ہے اس کو اسٹڈی کرے. ایک پروڈکٹ جو ہے، کوئی چیز جو ہے چینی ہے، اس کی قیمت جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس میں یا کمی بیشی کیسے ہو رہی ہے، اس کی قیمت کیسے ڈٹرمن ہو رہی ہے، ایک چیز کی قیمت کو جو ہے اسٹڈی کیا جائے. پھر مزدور ہیں، ان کی اجرت کیسے طے ہو رہی ہے. تو ایک ایک چیز ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس میں پوری معیشت کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے پوری معیشت کو اسٹڈی کرنے کے لیے پھر ہم میکرو اکنامکس کا مطالعہ کرتے ہیں. In spite of these limitations, microeconomics still provides a foundation on which many economic theories are based. تو یہ کہا گیا کہ ان ساری خامیوں کے باوجود مائکرو اکنامکس جو ہے وہ ابھی بھی بہت سی معاشی تھیوریز کی بنیاد ہے. بہت سے معاشی نظریات جو ہیں وہ اس پر جو ہے مطلب تھیوری آف کلاسیکل تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، وہ جو ہے اس پہ بیس کرتی ہے. فل امپلائمنٹ پہ، لیسز فیئر پالیسی وغیرہ جو ہے اس پہ. تو کلاسیکل رائٹر جو تھے وہ انہوں نے زیادہ تر جو ہے مائکرو اکنامکس کو ڈیولپ کیا، اور ان مفروضوں کے ساتھ کہ ملک میں کامل روزگار ہے اور ملک میں جو ہے آزادانہ کاروباری معاملات ہیں، حکومت کا یا کسی اور اتھارٹی کا کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اور ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے فریلی آزادانہ طور پر کام کر رہی ہیں، اور قیمتیں جو ہیں اسی میکانزم سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے ایکویلبریم سے جو ہے وہ طے ہو رہی ہیں. تو یہ صرف ایک جو ہے انٹروڈکٹری لیکچر جو ہے آج ہمارا مائکرو اکنامکس کا ہے. آگے جو ہے ہم اس کے وہ چیپٹر شروع کریں گے جن میں ہم بغیر ڈایاگرامز کے کام چلا سکتے ہیں، اس لیے کہ ڈایاگرام جو ہے ان کو بنانا اور سمجھانا یہ جب ہم فیس ٹو فیس ہوں گے 15 ستمبر سے یونیورسٹی میں تو وہ سارے پھر میں اس وقت آپ کو کراؤں گا. ابھی میں ایسے ٹاپک آپ کو کراؤں گا 15 ستمبر سے پہلے، یونیورسٹی سے کھلنے سے پہلے، جن کو ہم لیکچر میں جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان میں آپ کو جو ہے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. تو اگلا لیکچر ہمارا جو ہے وہ ہوگا مارکیٹ اسٹرکچر کے بارے میں. تو آپ یعنی بی بی اے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں اور بی ایس اکنامکس، ایم ایس سی اکنامکس والے، یہ پرنسپل آف مائکرو اکنامکس کے ٹائٹل سے یہ سبجیکٹ پڑھیں گے، اور بی ایس ایجوکیشن والے جو ہیں وہ اکنامکس پارٹ 1 کے ٹاپک سے ٹائٹل سے یہ سبجیکٹ پڑھیں گے. آپ کا یہ کامن لیکچر ہوا کرے گا. تو یہ آپ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا کریں، نوٹ کیا کریں، اپنے پاس جو ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ کے پاس یونیورسٹی کھلنے تک جو ہے جتنا کام ہو اس تک پر ریکارڈ موجود ہو. تھینک یو ویری مچ.